बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, भारत और अमेरिका व इसराइल शैतानी तकोन है। इस तकोन के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। इस वक्त पूरी इंसानियत का मुकाबला शैतान के पुजारियों से हो रहा है। एपिस्टन फाइल्स ने इनकी दरिंदगी को बेनकाब कर दिया है। इस वक्त सदर ट्रंप खूनी दरिंदा बना हुआ है और हुक्मरानों ने ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद करके कौमी वक़ार को मजरूह किया है। जमहूरियत के दावेदार सियासी जमातें गैर सियासी कुव्वतों की गोद में बैठकर जमहूरियत की बातें करती हैं। इस वक्त पीपल पार्टी इनकी E+ टीम बनी हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून भी एक ही ख़ानदान की पार्टी बनकर रह गई है। पाकिस्तानी अवाम को ऐसी आजमाई पार्टियों और क़यादत से निजात हासिल करने की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तानी अवाम इनसे निजात हासिल कर पाएंगे और क्या फ़ैसला फाजों से अपना फ़ैसला भी मनवा पाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने पेट इन चीफ मुस्लिम लीग नून पुर्तगाल जनाब डॉक्टर मोहम्मद सुहेल जलाल साहब को और सदर मुस्लिम लीग नून पुर्तगाल मोहतरमा शमा बट साहब को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल जलाल साहब से ही करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ पाक अफगान जंग, दूसरी तरफ इसराइल ईरान अमेरिका जंग, हालात इंतहाई नासाज होते जा रहे हैं। आज इसराइल ईरान जंग का 8वां रोज़ है और सदर ट्रंप जो है वो एक बड़े कल से जंग का जो है यहाँ हमलों का ऐलान कर रहे हैं। आप पुर्तगाल में रहते हुए इसके दुनिया पे सारे पे असरात हो रहे हैं, पुर्तगाल पे इसके क्या असरात हो रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी बिलखुसूस इस जंग के बारे में क्या खदशात रखते हैं? इस जंग के अंदर अगर आप ये देखेंगे, इसकी पहले की जो स्टेटमेंट थी कि हम जाएंगे और हम एक दिन इसको पूरा कर देंगे, हम 2 दिन में कर देंगे, 6 दिन में, और अब इसमें दोबारा उनके वाइस प्रेसिडेंट और उनके तो विच मींस कि इट इज नॉट इजी जॉब। अमेरिका कैसे वो अपने पास चुका है और जिसमें स्पेशली उसके जो इत्तेहादी जिन्होंने अमेरिका से ये सिक्योरिटी मिली प्लस अमेरिका के और उसमें उन्होंने अमेरिका से प्रॉमिस किए थे। तो इस वॉर के नतीजे में एक बार दोबारा उसके इत्तेहादियों को और जो GCC में बाकी मुश्किल वस्ता में लोग कौमें आबाद हैं, कतर के, सऊदी अरब, दुबई, उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि अब उनको अपना एलाय किसको रखना है और किसके साथ अपने जो है ना वो मामला को आगे लेके चलना है। चीज क्या सोचते हैं पाकिस्तानी बिलखुसूस? जंग किसी भी खित्ते में हो रही हो उसके असरात दुनिया भर में मुतरतब होते हैं। जंग चाहे पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ हो रही हो, चाहे ईरान, ऑब्वियसली ये खित्ते दूसरे के साथ ये ग्लोबल वर्ल्ड हो गई है। हर कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री से किसी न किसी तरीके से मुंसलिक है। आपको जो प्रॉब्लम है वो ईरान है कह रहे हैं कि साथ जो है वो पूरी दुनिया में आ रहे हैं और आते हैं पुर्तगाल पे भी यकीनन अभी कम है, फिर इसके असरात जो है एज माशी तौर पर सारे आएंगे। एज ए खातून आप क्या समझती हैं, बिलखुसूस आप सदर मुस्लिम लीग नून पुर्तगाल हैं, क्या एक खवातीन जो ओवरसीज हैं उन पर इस जंग के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, उनके क्या खदशात पैदा हो रहे हैं उनके अंदर? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया जो कि बहुत ही सीरियस जा रहा है पूरी दुनिया में। पता नहीं ये कैसी इनकी पॉलिसियां होती हैं कि जब भी कोई इनका प्रेसिडेंट अमेरिका का आता है तो कोई ना कोई जंग शुरू हो जाती है किसी कंट्री में। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि एज ए सुपर पावर इनकी तरफ देखा जाता है, लेकिन हर कंट्री में चाहे शाम हो, फलस्तीन हो जाए, लीबिया हो जाए, तो आप अफगानिस्तान देख लें, इन्होंने कैसे तबाही मचाई हुई है। तो
یہ رہ جاتا ہے کہ فیملیوں پہ اور بچوں پہ پھر کیا اثرات رہتے ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے جن کی نشو و نما اس طرح کے حالات میں ہوتی ہے، وہ آگے جا کے کیسے اپنا سروائیو کریں گے. اور خواتین تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی بہت پریشان ہو جاتی ہیں، کوئی بھی ایسا معاملات ہوں، فیملیاں پھر اپنی کنٹریوں میں ہوتی ہیں، ان کی بار بار پوچھنا پڑتا ہے. مجھے بھی بار بار دبئی میں پوچھنا پڑ رہا ہے، بھائی ہوتا ہے میرا چھوٹا، ایک لیبیا میں ہے سسٹر، ان کا پوچھنا پڑتا ہے مجھے رات کو صبح اٹھ کے کہ کیسے ان کے حالات ہیں، کیا ان کے خیریت سے ہیں یا نہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں ان کے. اور ایک تو روزگار کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، دوسرا سے یہ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے تو خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں، خاص کر اوورسیز کو بہت پرابلم اس میں آتی ہے کہ جو اپنی فیملیاں وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں پیچھے اپنے کنٹریوں میں. تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کی خیر کرے. بس یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آئے دن روز کوئی نہ کوئی خبر سننے. جلال صاحب، جیسے کہ آپ نے محترمہ کہہ رہی تھیں کہ اثرات جو ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہیں، چاہے کوئی کسی بھی ملک پہ ہو. تو پرتگال میں بھی جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اثر انداز جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ آگے چل کے بھی ہوتا رہے گا. جی ڈاکٹر محمد سہیل جلال صاحب ہیں میرے ساتھ؟ جی آپ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو رجیم تبدیل کرنے کا ایجنڈا تھا اس کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں وہ بے نقاب ہو گیا ہے؟ جی شاہد صاحب، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیئر سائٹس کو ہم آلریڈی تباہ کر چکے ہیں. جی ہاں. انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر سائٹ تباہ ہوئی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو سیو کریں. جی ہاں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاس میزائل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ دنیا کا خطرے میں ہے. اب میزائل ٹیکنالوجی تباہ کرنے کے بعد جو کہ بار بار وہ دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب وہ رجیم چینج میں بھی اپنا ایک انٹرسٹ رکھنا چاہتا ہے کہ جی اگر آپ اس بندے کو اپنا سپریم لیڈر مختص کریں یا فلاں بندے کو کریں، تو اس کے لیے پہلے ہم سے اور اسرائیل ہمارے ساتھ تعلقات وہ بہت اچھے رکھے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے نا جی، وہ سپر پاور نے لے رکھا ہے، اور سپر پاور جو ہے وہ اپنے طاقت رجیم چینج کو وہ کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے. جی. تو میرے خیال میں اس جنگ میں بری طرح پھنس چکا ہے. آج کا بھی بیان آپ نے پریزیڈنٹ کا جو ہے ایران کے کا سننا ہوگا کہ برادری ملکوں کے ساتھ ملکوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کشیدگی نہیں چاہتے، انلیس کہ وہاں کی بیسس سے یا وہاں صرف اور صرف ہدف، اور اس نے کہا کہ بائی پاور اور بائی فورس امریکہ بھی ان کے ساتھ کسی قسم کے ان کو ٹیبل ٹاک پہ نہیں لے کے آ سکتا. ہاں البتہ اگر بات کرنی ہے تو آپ امیجن کریں کہ ایران کے امن کے علمبردار ہیں، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج سے پہلے کیا ایران نے جو ہے وہ افغانستان پہ حملہ کیا تھا؟ کیا ہیروشیما ناگاساکی پہ حملہ ایران نے کیا تھا؟ کیا جرمنی کے اندر جو جیوش مارے گئے، یو نیم اٹ، اینی کنٹری، لیبیا، سو ان سب سے یہ تاثر دیا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، کیونکہ یہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک انہوں نے نام نہاد اس لیے ایک وہ بنایا ہوا ہے اور ایک نیٹو بنائی ہوئی ہے. تو اس کے برعکس وہ کسی بھی ملک پہ جب وہ چاہتا ہے وہ جو ہے نا وہ سرکشی کر دیتا ہے اور اس کے اوپر ایک چڑھائی کرتا ہے. ایران نے کہا ہے کہ وہ سلنڈر نہیں کرے گا، اور امریکہ کہتا ہے کہ سلنڈر کریں ورنہ اس سے بھی بڑا حملہ کریں گے، اور ان کو ایک دن کی مہلت دی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بدماشی ہے امریکہ کی اور ایران کی جو مستقل مزاجی ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی، آپ ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک مسلم لیگ کی صدر ہوتے ہوئے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی ایران قوم کو خراج تحسین دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنی بڑی قوتوں، دو بڑی قوتوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے؟ جی بالکل، شہادتوں کی سرزمین ہے، تو مسلمان تو بالکل نہیں گھبراتا. یہ تو
اور دوسرا یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سپر پاور ہیں جہاں پہ معدنیات دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کا زور زیادہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور سلام پیش کرتے ہیں جو ہمارے شہداء کرام ہیں ایران کے، اور جو ڈٹے ہوئے ہیں بالکل، اور ہم بھی بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستانی عوام بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور جو ہے حالات جو ہیں میرے خیال سے تو زیادہ سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے مل جل کے سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو کہ سپر پاورز ہیں ان کو ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ وہ فائدہ دیں عوام کو، دنیا کو، اور بہتر کوئی رخ دکھائے، بجائے کہ یہ آئے روز جنگ لگا دینی اور پریشر بنا دینا اور تباہیاں مچا دینی۔ میرے خیال سے تو یہ انسانیت کو تو بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے تو نہیں۔ کہ محترمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ امن کے علم بردار اب انسانیت کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، اور یہ ایک تنے تنہا ایران پر جو ہے وہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ دوسرے جو اتحادی ہیں، ایران نے گرچہ کہہ دیا جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے ہیں، بلکہ اس پہ معذرت بھی کر لی کہ اس نے جو حملہ کیے تھے، اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی اس کی کوئی ہمارے ساتھ نہیں مزاحمت پہ آئے گا تو ہم دوبارہ کسی بھی مشرق وسطیٰ کے ملک پر اب حملہ نہیں کریں گے۔ آپ اس کو بیان کو ایران کے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے ایران عراق اسرائیل وار ڈائریکٹ ہو جائے گی؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کی ایک گلوبل ولیج ہے، ٹھیک ہے، ہر جیسے ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کے تعلقات اور مفادات جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ملکوں کے بھی آپس میں ایران کے ساتھ رشیا اور چائنا نے بہت اسٹرانگلی جو ہے نا اس وار کو کنڈیم کیا ہے، اور اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جبکہ ایک طرف ڈائلاگ چل رہے تھے اور دوسری طرف حملہ کر دینا، یہ کوئی یہ اوور نائٹ نہیں ہوئی، ان کی سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تحت انہوں نے اپنا جو ہے وہ تمام بیسز پہ اپنا اسلحہ اور ایمونیشن بھیجایا۔ اب ایران کا یہ کردار ہے کہ اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے میں جس جگہ پہ موجود ہے، اس کے ممالک کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے اپنے میگا پاکستانی ایران کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہیں اور تعلقات بھی ہیں، مختلف سطح پہ صدور ہو جائیں یا ہم کو ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایران کو یہ چاہیے کہ اس سے جو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ایک اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے، یہ آٹومیٹیکلی ویسٹ اس راتر دین کہ وہ ملکوں کے اندر اٹیک کرے، مشرق وسطیٰ کے اپنے مسلم برادر ممالک کے اندر اٹیک کرے، وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند رکھے جب تک جو ہے نا ویسٹ ان کے ڈیمانڈ جو ہے نا پوری کرنے پہ، اور ایک بیک ڈور ڈپلومیسی چینلز کو بھی جو ہے نا وہ متحرک رکھے، تاکہ اس جنگ کسی بھی چیز کا سولوشن نہیں ہے۔ امریکہ کبھی کسی دوسرے کنٹری کا کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، لیکن بیسیکلی امریکہ کے اندر اپنے اندر ایک فیئر ہے۔ وہ فیئر کیا ہے؟ وہ فیئر یہ ہے کہ شاید ہم نمبر 1 سے نمبر 2 کی پوزیشن پہ جا رہے ہیں، اور امریکہ اور ملکوں کو جو ہے نا وہ قابض ہونا چاہتا ہے، جبکہ چائنا وہ اکنامک گروتھ کر کے یا پیسے کی ساتھ جو ہے افریقہ کے کئی ملکوں میں زمین کو جو ہے نا وہ کافی سارا لیز پہ کیا 100 سال کے لیے وینزویلا کے ساتھ، وہاں سے مجھے اپنی پریزنس رکھنی ہے، اور وہ تعلقات کی بیس پہ یا پیسے انویسٹ کر کے نہیں بلکہ بائی فورس رکھنا چاہتا ہے۔ اور کب تک دنیا کو آج کے دور میں جو ہے وہ اپنا غلام بنایا جا سکتا ہے؟ محترمہ شمع بٹ صاحبہ، یہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مذاکرات کی بات کی جائے، جنگ بندی کی بات کی جائے، افہام و تفہیم کی بات کی جائے، تو اس کے لیے
جہاں مشرق وسطیٰ کے ممالک کوشش کر رہے ہیں، پاکستان بھی ثالثی کے لیے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وزیر خارجہ ہمارے اور نائب وزیر اعظم، وہ بھی کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ایران نے تو صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ مجھے مت کہیں ثالثی کا، ان سے کہیں جنہوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ثالثی کے لیے یا مفاہمت کے لیے یا اپنا قدم واپسی کے لیے کر سکتا ہے اس پوزیشن میں، جبکہ اس نے سب کچھ جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے؟ جی شمع بٹ صاحب۔ میرا نہیں خیال کہ اب ایران پیچھے ہٹے گا، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8واں روز ہے اور ابھی بھی وہ پرعزم ہیں، اور یہ تو اسرائیل نے جنگ شروع کی تھی بہاف آف امریکہ، جیسے وہ چاہتے ہیں، سپر پاور جو ہے وہ چاہتی ہے ویسے ہی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی بس اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرے، دوسری بھی سپر پاورز ہیں، بلکہ اب تو آپ دیکھیں پاکستان بھی الحمدللہ ہے، اور وہ سفارتی طور پہ اور ویسے بھی سیاسی طور پہ کافی پرامن رہنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور اس میں شامل بھی رہ رہے ہیں، جس پہ ایران کے جو تھے انہوں نے اس پہ کہا بھی ہے کہ یہ جو جنگ لگی ہے جس پہ پاکستان یہ مسلم کنٹریز کو جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے معذرت خواہ تھے، اور اس کے لیے جو ہمارے چیف مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے سفارتی طور پہ بہت زیادہ اقدام کیا ہے، اور اس کو بہتر رخ پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے مزید نہ آگے بڑھے اور ختم ہو جائے، جیسے کہ پہلے نارمل ایک انسان اپنی زندگی گزارا ہے ان کو ویسے ہی دوبارہ اپنی واپس زندگی مل جائے جیسے کہ چاہ رہے ہیں۔ چلنا جی ڈاکٹر محمد سہیل جلال صاحب، نوبل انعام کی تو بات بڑی انہوں نے ببانگ دول میاں شہباز شریف صاحب نے کی تھی، اس پر صدر ٹرمپ جو تھے وہ بڑی خوش بھی تھے، وہ بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، نہ صرف فیلڈ مارشل صاحب کی بلکہ میاں شہباز شریف صاحب کی۔ کیا یہ دونوں اہم شخصیات صدر ٹرمپ کو مذاکرات پر سوچنے پر لا سکتے ہیں، کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت جو خطے کی صورتحال مشرق وسطیٰ کی ہوئی ہے؟ ٹرمپ جو اپنی مینٹیلٹی ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ اس ٹائم کسی کی سننے میں نہیں، اگر اس نے سننے کی بات کرنی ہوتی تو وہ سب سے پہلے تو کانگریس اور اپنے اس نے کسی سے یہ پاور گیم ہے اور سورسز کی گیم ہے۔ امریکہ کو جہاں پہ آئل نظر آتا ہے، جہاں پہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ اس کو آفٹر وار یا اس کو کیپچر کرنے کے بعد اس طرح کے اس کو بینیفٹس ہوں گے، تو وہ اس کے لیے اس کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ اور یہی ثالثی ابھی جیسے آپ نے میڈم شمع سے پوچھا کہ ثالثی کا ماضی کے جنگوں میں جا کے بھی دیکھنا ہے کہ ایک ٹائم تھا جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب دورے پہ کیے تو وہ کشمیر کے اگینسٹ امریکہ کو ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہتے تھے۔ امریکن مینٹلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی ٹائم اگر پراکسی ہوتا ہے، جب بھی ہماری یہ وار ہوگی تو وہ ہمارے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوگا اور دوسرے لوگوں کو اپنا اتحادی بنا لے گا۔ تو اس وقت بھی ٹرمپ ہمارے پرائم منسٹر نے جو ارینا میں خطاب کیا، جب ارینا میں موجود ہوئے تو انہوں نے جو اس پہ تو ہمارے کیا تو ٹرمپ اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا اور نریندر مودی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر اس نے کہا کہ our dreams are same, we are fighting against the Islamic radicalization کے ڈریم لے کے چل رہا ہے، تو وہ کس سال سے سنے گا؟ ابھی ہمیں ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت اگر ہمارے فیلڈ مارشل ہمیں ایران کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، ہمارا چائنا برادر ملک ہے، ہمیں رشیا کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، ہماری امریکہ کے ساتھ اس اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ آیا کہ مشرق وسطیٰ میں اتنے اسٹرانگ ملک نہیں ہیں جو کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ امریکہ کے اندر کر رہے ہیں، اور وہ ثالثی کا کردار تو پاکستان کو زور آئی
OIC वगैरह के जो ममालिक हैं वो किस चीज के लिए बने हैं? आया अगर नेटो बन सकती है कि एक मुल्क पर हमें अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करने की जरूरत है, ये हमला होता ही ना अगर आज न्यूक्लियर वेपन होते ईरान के पास, ये हमला होता ही ना कि अगर आज मशरिक़ वस्ता और पाकिस्तान OIC एक ऐसा लेते कि एक मुल्क पर हमला हमारे तमाम मुस्लिम खूनी शैतान को नोबेल इनाम देने की बात करेंगे जब हम पीस बोर्ड में सारे मुशरिक़ा वस्ता के मुमालिक के साथ बैठकर उनको जफियाँ लगाएंगे और फिर हम उसका जब वो ईरान हमारे मुसलमान भाई पर हमारे हमसाये पर हमला करेगा और हम खामोशी इख्तियार करेंगे तो कैसे हम जो है वो काम कर पाएंगे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। हमारा तो सबका यही हाल है, पाकिस्तान का भी वही हाल है, मुशरिक़ वस्ता के सारे ममालिक का यही हाल है कि हम तो इसराइल और अमेरिका की नाराजगी बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है। हम तो मकरूज मुल्क हैं, हम तो कासा गिर हैं, हम तो कासा लेके घूमते हैं। हम कैसे बात कर सकते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सुहेल जलाल साहब? सर, जहाँ तक सवाल रहा कि इसराइल की नाराजगी बर्दाश्त, तो इसराइल की नाराजगी का इससे बड़ा सबूत क्या है कि हमने आज तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया और हमारे पासपोर्ट दिए। तो ये बात तो एक तरफ है कि इसराइल के लिए हम खुल्लम खुल्ला एक नफरत के जज्बात भी रखते हैं और एक ऑपोजिशन के जज्बात भी रखते हैं। नोबेल प्राइज की जहाँ तक बात है तो मजहब ये कहता है, हम भी मुस्लिम, हमारा इस्लाम और हमारा अकीदा ये है कि सेरी भारत एक जंग में हो गए, हमें अपनी मुआशी हालात भी देखने हैं, हमें अपने इंडिविजुअल हालात भी देखने हैं, हमें देखना है कि उस टाइम कौन हमारे लिए साथी का किरदार अदा कर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि उस जंग के एवज हमारी बहुत सारी मासूम जानें बची। दोनों जंग तो कभी भी ब्लड के बगैर हो नहीं सकती। तो अगर उसके और जब एक इतने बड़े दो न्यूक्लियर पावर बंदा इसको रुकवा सकता है तो उसको अगर देना या ना देना वो अदारों के काम है। लेकिन हमारे तरफ अगर ह्यूमैनिटी के तौर पर भी हम सोचें तो अगर बच रहा है तो हमें अपने ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए डिप्लोमेटिक्स ये नहीं है कि अगर उसको नोबेल प्राइज के लिए ना, दुनिया देख रही है कि अगर ट्रम्प को नोबेल प्राइज के लिए कहा गया तो उससे जंग करवाई। हज़रत उमर फारूक एक टाइम पे इस्लाम के खिलाफ थे, पैगंबर नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा भक्ति तौर पे अच्छा फील कर he makes a stupid mistake like he is making और then चाइना ने पुष्पनाई की, हम चाइना की मरूने मिन्नत हमने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर को हमने धूल चिटाई, लेकिन हमने नोबेल इनाम चाइना की बजाय अमेरिका को देने की बात की। भारत हमसे पहले भागा हुआ गया है उनके पास, सदर ट्रम्प के पास, और उसने कहा जंग रोको नहीं तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हमारे 12 तैयारे गिर चुके हैं जिसका इजहार ट्रम्प कर रहे हैं, लेकिन उसने नहीं कहा कि जनाब उसको जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाए। जो गलती है डॉक्टर मोहम्मद सुहेल जलाल साहब, वो हमें मिस्टेक अपनी गलतियों को मानकर आगे बढ़ना चाहिए, हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और हमें अपने दोस्तों की तरफ, आप समझते नहीं कि ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए बजाय उन दुश्मनों की तरफ जो हमारे बगल में जो है मुंह पे राम राम और बगल में छुरी मारते हैं। अच्छा, लेकिन मैं जो असल में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या इस वक्त जो है वो तो हो गया जो माजी में हो गया, लेकिन क्या जब ट्रम्प जो था 3 महीने पहले कह रहा था कि जनाब हम आ रहे हैं, हम हमला करेंगे, और इसराइल भी उसके लिए तैयार था, इंडिया भी जाके दफाई मुआहदा कर रहा था, तो पाकिस्तान को क्या और पाकिस्तानी हुकूमत जो हम तजर्बाकार आजमाई हुई लेके आते हैं, क्या उसको ये जरूरत नहीं थी कि वह आवाम की भलाई का सोचे, वो तेल गैस के जखायर करे
تاکہ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو آج ہماری جو عوام جو ہے وہ بلبلا رہی ہے، ان پہ مہنگائی کا ایٹم بم گرا دیا اس حکومت نے، وہ نہ گرتا، کم سے کم کچھ رہتا۔ ہماری آزمائی ہوئی حکومت، تجربہ کار حکومت کیا تجربہ کر رہی ہے، کیا اپنی ان صلاحیتوں کو لے کے آ رہی ہے کہ آج عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعا حکومت کو دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں لائنیں کیسے لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپوں پہ، کیسے مہنگائی ہو گئی ہے ایک دم سے ایک دن میں۔ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ تو اس کے پیٹرن چیف ہیں مسلم لیگ نون کے، اور محترمہ شمر صاحبہ ان کی صدر ہیں، ذرا بتائیے اپنی حکومت آپ کی کیا کر رہی ہے؟ آپ نے ایک چیز بولی کہ چائنا obviously چائنا کو ہم ہمیشہ خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، وہ ہمارا برادر ملک بھی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چائنا ووٹ کر رہا ہے۔ ابھی دو تین چیزیں ہیں، ایک ہے ڈپلومیٹک سطح پہ چیزوں کو حل کرنا، اور دوسرا ہے گراؤنڈ فیلڈ پہ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ چائنا شائنا وشانہ کھڑا ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ انڈیا اپنے تعلقات چائنا کے ساتھ اس طرح سے استوار نہیں رکھتا کہ وہ چائنا کے پاس آتا اور بات کرتا کہ یہ پاکستان کے ساتھ میرا ثالثی کا کردار ادا کرائیں۔ کیا ہمیں کچھ اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ جب یہی اور مشرف کے دور میں شروع ہو رہی تھی تو امریکہ نے کہا کہ ہمیں چاہیے، تو بہت سارے لوگوں نے آپ کی طرح ہمیں یہ کہا کہ ہمیں اٹینڈ نہیں لینی چاہیے، لیکن ہمارا اس ٹائم کافی سارا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی، تو ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا تھا۔ تو اس وقت کے پریزیڈنٹ نے جب کہا کہ if I say no، اس نے کہا then you will be the next target and India is willing، تو ہمارے ساتھ ایک جو تلوار لٹک رہی ہوتی ہے وہ انڈیا کی اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اور ان کو بالکل اس طرح سے بتا دیں، ہمیں ایک ڈپلومیٹک رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ حکومت ایک اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ رہی بات مہنگائی کی اور اس کو کنٹرول کرنے کی، تو جب آفات آتی ہیں، چاہے وہ کووڈ کی ہوں، چاہے وہ جنگوں کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی موڈ ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں آج جرمنی نے یوکرائن اور رشیا کے درمیان وار تھی، تو جرمن نے اپنا کانٹریکٹ بلینز آف ڈالر جرمن نے دینا ہے، جبکہ جرمن اور ایل این جی لے گی قطر سے۔ اب قطر سے ایک ایکسپینسو ایل این جی لی جا رہی تھی، آج وہ بھی used to tell me کہ اب جو ہمارا ٹیکس سسٹم بڑھے گا، اب جو ہم نے قرضہ بھی دینا ہے رشیا کا، ہم نے مہنگی گیس بھی لینی، حالانکہ وہاں پہ تو تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں، جرمن تیسری بڑی اکانومی ہے دنیا۔ تو اگر ایسے ملک جو ہیں وہ ایسے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اس کے لیے ایک معاشی پالیسی ترتیب نہیں دے سکتے، تو ہمارا ملک ابھی کے اجلاس بھی کیے ہیں، وہ بیک اور پالیسی کو بھی چلانا چاہ رہے ہیں، ورک فرام ہوم کی اسکیم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو ہے نا اسکول فرام ہوم بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں، پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری بائنگ کیپیسٹی کتنی ہے اور ہماری اسٹورنگ کر سکیں گے۔ اگر وہ جو پائپ لائن آنی تھی قطر سے، وہ تو آئی نہیں، اس سے پہلے تو ایک ہمیں جہاز لا کے کھڑا کر دیا گیا تھا کہ ایل این جی کا ایسے اسٹوریج نہیں۔ ہم سب کی دعا یہ ہے کہ ہمیں اس جنگ سے باہر آنا ہے، کیونکہ اگر یہ مشرق وسطیٰ میں جنگ ہوئی تو یہ صرف پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کو افیکٹ نہیں کرے گی، یہ پورے مشرق وسطیٰ کو کرے گی۔ آج وہاں سے لاکھوں ٹورسٹ وہاں سے باہر گیا ہے، میرے جیسا بندہ بھی اگر یہاں پہ بیٹھا آج کا پاسپورٹ لینے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ میں دبئی جا کے سیٹل کروں گا، تو میں 10 دفعہ سوچوں گا کہ دبئی کن کے ٹکڑوں پہ بند ہے، ان کے ایگریمنٹس کس کے ساتھ ہیں، کل حالات خراب ہوئے تو دبئی کا کیا حال ہوگا۔ تو میں اب اور امریکہ تو جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ نو ٹیکس کے فارم میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب وہ اگر وہاں سے نکلیں گے، ہمیں اپنے آپ کو تو صرف آئل پہ نظر آ رہا ہے، چیزوں پہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹوریزم ختم ہو رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جاب اپرچونیٹیز ختم ہو رہی ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انڈسٹری
میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ بچت اور عوامی ریلیف جو ہے وہ ترجیح ہے، اور مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ جناب عوام کو ریلیف دینا، عوام کی زندگی میں تبدیلی لانا میرا سب سے پہلا ہدف ہے۔ شہباز صاحبہ آپ کیسے دیکھتی ہیں وہاں بیٹھتے ہوئے، بالخصوص مسلم لیگ کی پرتگال کی صدر ہوتے ہوئے؟ آخری سوال ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ موجودہ قیادت جو ہے واقعی عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا پائے گی، کئی عوام کی خواہشات کو پورا کر پائے گی، عوام کی امیدوں پر برآئے گی؟ جناب شمع بٹ صاحبہ محترمہ۔ بے شک جی، جیسے پہلے شہباز شریف صاحب تھے حاکم اعلیٰ پنجاب، انہوں نے کافی اپنے دور میں کام کر کے دکھایا، ترقیاتی جو تھے منصوبے لائے۔ نواز شریف صاحب بھی بہتری کی طرف لے کے گئے پاکستان کو۔ پھر اندرونی جو دشمن تھے، جو آپ دیکھ رہے ہیں فسادات کروانے والے لوگ، جو میگا پروجیکٹ آتے تھے، جیسے سی پیک آیا تو اس کو تباہ و برباد کیا، ختم کیا، جسے دوسری کنٹریوں کے ساتھ ہماری وہ ٹرینیں چلنی تھی اور برآمدات زیادہ وسیع پیمانے سے شروع ہونی تھی، وہ آپ دیکھیں سبوتاش ہو گیا، سی پیک کا منصوبہ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ پھر جیسے ہی اب میڈم مریم صاحبہ نے پنجاب کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، میرے خیال سے تو انہوں نے اتنے منصوبے لانچ کر دیے ہیں، اتنی بہتری کی طرف لے کے گئی ہیں، میرے خیال سے آج سے پہلے تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ پہلے سے تو بہت بہتر پاکستان جو ہے سفارتی اور معاشی طور پہ بہتر جا رہا ہے۔ اپنے جو ان کے تھے جو آئی ایم ایس سے انہوں نے پہلے بھی 2016 میں خیر بات کہہ دیا تھا، قسطیں پوری ختم کر کے، تو بہتری کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور منصوبے بھی ایسے لائے، انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں جس سے کہ فلاح و بہبود میں جو ہے پاکستان کے عوام کے لیے بہتری ہو۔ تو یہی امید رکھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جنگ جیسے شروع ہو جاتی ہے کسی کنٹری میں بھی، تو اس کا اثر جو ہے پوری دنیا پہ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، یہ تو پوری دنیا کو بھی اس کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ عوام کو۔ تو یہ ہے کہ عالمی پاورز کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتری انسانیت کی بہتری کی طرف سوچے، بجائے کہ یہ جنگیں لگا دینا اور تباہ برباد کر دینا، جس مرضی کنٹری کو اٹھا کے ختم کر دینا۔ میرے خیال سے یہ تو نوبل پرائز کی تو بات اب دور کی رہ گئی، یہ تو اس وقت حالات انہوں نے بہتری کی طرف لے کے آئے تھے، دو جو ایٹمی پاور ایک دوسرے کے سامنے آئی تھی، تو ان کے مسائل کو، ان کے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کیا۔ تو یہ ایک بات کرنا، لیکن جو دینا وہ تو آپ کو پتا ہے یورپ کی طرف چلا گیا تھا، نوبل پرائز جو تھا وہ تو نہیں ان کو ملا۔ لیکن یہ ہے کہ اور زیادہ بہتر ان کو کام کرنے کی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کہاں گئی تنظیمیں جو کہ ہیومن رائٹس والے تھے، یونیسکو والے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو بات کرتے تھے، آپ کہاں گئے؟ جہاں آپ دیکھیں مدرسے میں بچے جہاں پہ بمباری کی جا رہی ہے، تو کیا حالات جا رہے ہیں ایران کے، جیسے انہوں نے پہلے آپ کو بتایا کہ افغانستان کیا، شام، اس کو فلسطین، اور اس کے بعد لیبیا۔ آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان اور جو ہے دوسرے کنٹریاں جو مشرق وسطیٰ ہے وہ کیسے دیکھ رہا ہے یہ عالمی طاقتوں کو اور سپر پاورز کو کہ یہ کیا کرتی جا رہی ہیں، بجائے کہ وہ بہتری سوچتی کرتی۔ ڈاکٹر محمد سہیل جلال صاحب اور شمع بٹ صاحب، آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دونوں مہمان گرامی کی رائے سنی ہے، ہم نے یہ وقت اور حالات اس قدر بدلتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے ایک دوسرے کی غلطیوں کو نہیں دیکھنا ہے، ایک دوسرے کو منہ الزام نہیں ٹرانا ہے، بلکہ ہم نے یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، ہم نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور حالات کا مقابلہ اسی وقت کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک کر سکتا ہے جبکہ اس کے اندر جو ہے وہ یکجہتی پائی جائے گی۔ جب تک ہم ایک میز پر نہیں بیٹھیں گے، کوئی مشترکہ لائے عمل نہیں بنائیں گے، اور پھر اس یکجہتی کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، ہم کبھی بھی اپنا ہو، دنیا کا ہو، ملک کا ہو، کسی بھی دشمن کا جو ہے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔